अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरासले को लेकर फिर वही बात की है कि जो उन्होंने कहा था, जो बताया था कि एक साजिश हुई है, और गुज़िश्ता रोज़ की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वो कहते हैं वो तौसीक कर रहा है उस बात की, और उसके अंदर उन्होंने फिर उसी गुफ्तगू को दोहराया है कि उसके ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती है तो उस सूरत में जो हुकूमत है, इमरान खान साहब हैं, उन्हें आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया जाता है तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा बड़ा मामला और चैलेंज इस वक्त है नई हुकूमत के सामने कि किस तरह इससे निपटा जाए। इसके अलावा भी बेतहाशा चैलेंजेस हैं जिनकी नौइयत सियासी भी है और माशी भी है। मिफ्ता इस्माइल अमेरिका हैं, जहां वो IMF से प्रोग्राम रीनिगोशिएट करेंगे। क्या पेट्रोल पर सब्सिडी वापस ली जाएगी? क्या बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना होंगी? ये सरेदस्त दो अहम सवालात हैं जो माशी फ्रंट पर नून लीगी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सियासी और सिफारती महाज पर भी चैलेंजेस हैं। कौमी सियासत की हैजान अंगेजी भी थम नहीं रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिये के बाद फिर बहस चल निकली है कि बैरूनी साजिश नहीं हुई बल्कि मुदाखलत हुई है। मौजूदा हुकूमत के मुताबिक तहरीक इंसाफ का साजिश का बयानिया ज़मीन बोस हो गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान के मुताबिक उनके बयानिए की तौसीक हुई है। हम हर मामले में मतलब के मायने निकाल लेते हैं। एक अहम ट्वीट शहबाज गिल का भी है कि इब्तिदा में ये मुरासला उनकी हुकूमत से भी छुपाया गया। ये संगीन इल्ज़ाम है, मगर गुज़िश्ता रोज़ ये बता दें कि वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना खर की जानिब से कहा गया कि इमीडिएटली इस मुतालिक शाह महमूद कुरैशी को बता दिया गया था। हुकूमत से मुरासला किसने छुपाया, इस बात का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना होगा। क्या ये जहन साजी की जा रही है कि 7 मार्च को मिलने वाले मुरासले का जिक्र 27 मार्च के जलसे में क्यों हुआ? 20 दिन खामोशी क्यों रही? क्या ये ट्वीट उसी खामोशी का जवाब है? तहरीक इंसाफ इस बैरूनी साजिश के अलावा बैरूनी फंडिंग के इल्जामात का सामना भी कर रही है, जहां उसे इलेक्शन कमीशन जानिबदार लग रहा है। क्या फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ की दुखती रग है? और क्या बैरूनी साजिश और बैरूनी फंडिंग के अलावा बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ पर तहरीक इंसाफ का जवाब शफाफ है? इसके अलावा पंजाब में हुकूमत साजी के बाद मुतनाज़े होने वाली हल्फ बर्दारी पर अब तक तय नहीं हो सका कि ये कब होगी। इन्हीं मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब, और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब। आलिया साहिबा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवों शिकायतों में है इस वक्त। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो, फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन गिफ्ट्स हो, तहरीक इंसाफ कुछ इन्हीं फॉरेन मामलात में उलझी हुई है। ज़्यादा खतरनाक इनमें से क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, तहरीक इंसाफ तो बस इस बात पे निकली है कि जब पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की तरफ गामजन था, जब चोरों का एहतसाब हो रहा था, जब मुल्क कर्ज़ों की दलदल से निकल रहा था, जब मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही थी, जब फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला उठाया जा रहा था, जब मेरा मुल्क तरक्की कर रहा था, तो पूरी सियासी गंद को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। और बात इतनी है कि जब एक धमकी आई, जब इस मुल्क को ललकारा गया, तो सिर्फ एक शख्स का ज़मीर जागा, सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ इस पूरे मुल्क को बचाने के लिए, और फिर भी उसका ज़र्फ देखें कि वो ये कहता है कि मेरे से ज़्यादा इदारे ज़रूरी हैं। फिर भी वो ये कहता है कि मैं सिर्फ अपनी कौम के पास जाऊंगा। इदारों पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें उनके फ़ैसलों पर एतराज़ है। हम बार बार यही बात करते हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की आप मीटिंग के मिनट्स देख लें, उसमें कैटेगोरिकली जो पॉइंट हम कह रहे हैं उसको उसी के ऊपर बात हो रही है, उसी की तोसी हो रही है। अगर हम अदालतों पे आ जाएं, हमें उनसे शिकवाए, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम बार बार उनसे यही सवाल पूछेंगे कि क्या किसी मुल्ज़िम या क्या किसी मुजरिम को अदालत का जज लगाया जा सकता है? यहाँ पर किसी को जमादार भर्ती करना हो ना हुकूमत के अंदर, तो उसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये कैसा जुल्म किया हमारे मुल्क के साथ कि आपने एक मनी लॉन्ड्रर को, एक मॉडल टाउन के कातिल को मेरे मुल्क की चाबियाँ आपने दे दी। जो कल आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का फ्रेम देखा है, ज़रा मैं 1 to 1 करके आपको बता दूँ। मुल्ज़िम आला सबसे पहले बैठे थे, मीर जाफर सबसे पहले बैठे थे, यानी चोरी करने वाला प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट दें। जब ऑपोजिशन उस वक्त की कहती थी सिलेक्टेड, मैं रोकती थी सिलेक्टेड ना कहें वजीर आजम है, आज भी एक वजीर आजम है।
میرا خیال سے ہم کم از کم منیمم احترام تو کریں عہدوں کا. میری ایک بات سنیں، میری ایک بات سنیں عائشہ، یہ کوئی وزیر اعظم کی کابینہ ہے، یہ تو کرمنل موسٹ وانٹڈ کی لسٹ ہے. اب میں بات ذرا پوری کر لوں تو میں ذرا فریم ڈسکرائب کر دوں. ان سے آگے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ جو ملزم اعلیٰ سے آگے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، کہ جن کے اوپر ایک تو منشیات کا کیس تھا، دوسرے وزیر دفاع وہ تھے کہتے تھے کہ ان کو تو بجٹ دینا ہی نہیں چاہیے. تو پھر آپ سے میں کیا کہوں. اور ان سے آگے جو بیٹھے تھے ان کے اوپر کس طرح کے الزامات تھے. تو عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. عوام اس وقت جو عوام میں تشویش ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ عوام پوچھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ عوام تو خیر 22 کروڑ اور ہر سیاسی جماعت کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہے کہ 22 کروڑ میرے ساتھ ہے چاہے ہو نہ ہو. سوال آپ سے یہ، آپ نے کہا اداروں پر اعتراض نہیں فیصلوں پر اعتراض ہے. این ایس سی کے 2 اعلامیے آئے، آپ لوگوں کو اس میں بیرونی سازش کے کوئی شواہد نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا، آپ کو تسلیم نہیں. عدلیہ کوئی بات کہے وہ تسلیم نہیں. کیا پی ٹی آئی کو صرف وہی بات تسلیم ہوگی جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے گی؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آج تک ایسے مراسلے بھی آتے ہوں گے، لیکن شاید جو ہے کسی کی غیرت نہیں جاگتی ہوگی. اور اتنی سی بات ہے کہ جو بار بار جو قوم کو بھکاری سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے کیا مطلب باہر کے جوتے پالش کرنے کو تیار ہیں، ایسے ذہنی اور ابدی غلاموں کے لیے وہ مراسلہ، اس کو وہ پریم پتر سمجھ سکتے ہیں، اپنے آقا کا حکم سمجھ سکتے ہیں، اس کے کہنے پر وہ چیری بلاسم کر سکتے ہیں. لیکن ہم جیسے جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو سازش بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کو نہیں، آپ جس کو سازش کہہ رہی ہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے لاہور کے جلسے میں غلطی کہا ہے. جن سے غلطی ہوئی ہے ازالہ کر لیں. یہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، میں وہی آگے آنا چاہ رہی ہوں نا. اب آپ آ جائیں دوسرے ادارے کے اوپر، اب آپ آ جائیں سپریم کورٹ کے اوپر. ہماری تو ایک بات یہ ہے کہ توہین عدالت ہوئی نہیں تو توہین عدالت کے لیے عدالت کھل گئی. ابھی وہ وہاں پر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا نہیں، اس کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی. 63A کی ڈیفینیشن کر کے یا آج کی ووٹ ٹیکنگ کو روکنا تھا. آج انہوں نے کہہ دیا عید کے بعد ہم اس کے اوپر ہیئرنگ کریں گے، جبکہ وہی جو ہمارے منحرف اراکین کے ووٹوں کے اوپر، وہی جو سلطنت جو شہباز شریف عرف بھکاری وزیر اعظم کے ولی عہد کی آج جو تاج پوشی ہونی ہے، اس کے لیے 1 دن کے اندر فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ صدر مملکت بھی لائن حاضر ہو جائے، پوری پارلیمنٹ بھی لائن حاضر ہو جائے. یعنی نہ پارلیمنٹ کی کوئی تقدس رہ گیا ہے، نہ صدر مملکت کا کوئی تقدس رہ گیا ہے. بس یہ مجھے بتا دیں یہ غلطی کس سے ہوئی ہے جس کا ازالہ پی ٹی آئی کو چاہیے؟ اداروں سے، امریکہ سے؟ ہمارا سوال اس وقت صرف اتنا ہے کہ ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے. ہمارے منحرف اراکین سے جو ووٹ ڈلوائے گئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. اسمبلی میں تو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا عالیہ صاحبہ. دیکھیں جی، تو 2 ووٹوں کے اوپر سن لینا یہ جو اتنی بڑی جس کے لیے انہوں نے، آپ نے وہ چلی کی جو CIA کی کاروائی نہیں دیکھی تھی، ایگزیکٹ یہی ہوا تھا. اتحادیوں کو توڑا گیا تھا، میڈیا کو خریدا گیا تھا، اور بعد میں آئین سے غداری کا فتویٰ لگایا گیا تھا. میڈیا تو میرا خیال الزامات آپ لوگ اپوزیشن کے وقت سے لگا رہے ہیں، ثبوت سامنے لانے چاہیے. دیکھیں میڈیا میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں عائشہ، ہم ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیشنز. ٹھیک ہے، کنڈی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. آپ نے کافی الزامات رکھ دیے. لاسٹ بات تو اس طرح اب ہم یہ تو ڈسکریمنیشن. پیمرا کل تردیدی بیان دے رہا تھا، میں ابھی اس پہ نہیں آتی ہوں، میرے پاس اس کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی لسٹ جو ہے وہ کابینہ میں چہرے دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آزاد ہماری خود مختار خارجہ پالیسی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا. اور اب یہ انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کس سے غلطی ہو گئی ہے، پر وہ اداروں کے نام لے رہی ہیں ملک کے. سر کہاں بکا ہے، کون بکا ہے؟ آپ لوگ حکومت میں ہیں، کم از کم بتا ہی دیں کہ آپ لوگوں نے پیسے پکڑے، کس سے پکڑے، ان کے اتحادیوں کو پیسے دیے کس نے دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عائشہ، میری بہن نے بڑا ایک چارج شیٹ لگائی اور سب کچھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان کی حکومت نے سب کچھ بھی کیا. دیکھیں ہم ہمیشہ ٹی وی پروگرامز میں یہی باتیں کرتے تھے کہ یہ آج اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں، یہ 2008 میں یہ میجورٹی اتحادی ہمارے ساتھ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتوں میں سے تھے، اور پھر یہ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ آ گئی، میاں صاحب کے ساتھ بھی تھیں. آج یہ اتحادی جماعتیں ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ آ گئی ہیں تو وہ بکاؤ مال بھی بن گئے ہیں، انہوں نے پیسے بھی پکڑ لیے ہیں، وہ ملک کے غدار بھی بن گئے ہیں.
اگر یہ اتحادی جماعتیں آج فیصلہ کر لیں کہ یہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے سنا ہوگا 22 سال ان کی جو جدوجہد رہی چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, تو وہ جو ہے ہمیں اچھی بات ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کم از کم پنجاب میں سب سے بڑا فرشتہ بن گیا ہے, کیونکہ وہ اب جو ہے وہ اپنے وسیم اکرم پلس پلس بن گئے ہیں. تو دوسری بات یہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے ہمیں اداروں, اب ادارے کا نام لے, آپ کو کس سے اعتراض ہے, کس کے فیصلے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے اداروں کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ اداروں کے جو اداروں کے ہیڈز ہوتے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں. تو آپ اوپنلی اگر آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے اپنے اداروں کے خلاف کمپین چلائی ہوئی ہے, آپ نے اپنے فوج کے خلاف کمپین چلائی ہوئی ہے, آج انڈیا کی ٹی وی برملا جو چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیا آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے؟ جس طریقے سے آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں اداروں کے سربراہوں کو, آپ اپنے فوج کے خلاف کر رہے ہیں, آپ کے جو ٹرولرز ہیں وہ کر رہے ہیں. پھر اگر آج کوئی آپ کے خلاف ٹی وی پروگرام میں بات کر لے, کوئی بھی اینکر بات کر لے, تو آپ ان کی ٹرولنگ شروع کر دیں, ان کو آپ گالیاں نکالیں, ان کے گھر کے باہر آپ بولیں کہ لوگ چلے جائیں. یہ پالیٹکس نہیں ہوتی. دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے, جواب میں آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی رہے گی. لیکن یہ بات ہے جو اب آپ کہیں کہ آپ کے اوپر جو الزام لگا تھا کہ جی یہ سازش امریکہ سے ہوئی ہے, پرسوں تو امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا, آپ نے تو ان کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس میں تو آپ نے ان کے ساتھ بڑے مسکرا کے تصویریں بھی کھنچوا رہے تھے, ان کے ساتھ سیلفیاں بھی کھنچوا رہے تھے. اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا, آپ کی لیڈر نے نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے, آپ نے ہمیں حکومت سے نکالا ہے. اب اس وقت آپ کو جو ہے چیزیں, جہاں تک آپ نے بات کی جو ہے عدالتوں کی, دیکھیں جب 11 بج گئے تھے اور آپ کے اسپیکر غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے تھے تو کنٹمپٹ آف کورٹ تو لگنا تھا, اس لیے سپریم کورٹ کھلے. اچھی بات ہوتی کہ جب حنیف عباسی کے ٹائم پہ کورٹ کھلے تھے اس وقت بھی آپ کہتے کہ یہ غلط ہیں, رات 11 بجے اس کو کیوں سزا مل رہی تھی. محترمہ شہید کے ٹائم بھی رات کو عدالتیں کھلی تھیں, ان کو سزا دینے کے لیے, ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ان کو جو اس طریقے سے پابند سلاسل رکھا. تو یہ چیزیں اس وقت اگر آپ سیاسی جماعتیں اٹھاتی تو آج آپ یہ نہیں کہتی کہ عدالتیں کیوں کھل رہی ہیں. اور الزام لگانا بڑا آسان بات ہے کہ آپ مجھے چور اور ڈاکو یہ کہہ دیں, لیکن ابھی تک کنوکٹڈ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, ان کے والد صاحب بھی کنوکٹڈ ہیں, تو ہم لوگ ابھی تک کنوکٹڈ نہیں ہیں. آپ ایسے الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے کہ میں قومی سلامتی کمیٹی میں دیکھیں چیزوں کو ریزالو تو کرنا ہے, آپ لوگوں کا حکومتی اتحاد ہے, پیپلز پارٹی شامل تھی کل اس میں, سازش اور مداخلت کے حوالے سے کوئی بات ہوئی کیونکہ پرانے اعلامیہ کو انڈورس کرتی ہے, یہ جو کل کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, تو پی ٹی آئی اسی بات کو کہتی ہے کہ ان کی بات کی یا وہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کی توثیق ہوتی ہے اس پوری بات کی. کیا حکومتی اتحاد سوچ رہا ہے کہ کسی کمیشن کی طرف بڑھا جائے, اس کو ونس فار آل سیٹل کرنا ہے, یا اس نے آل دا ٹائم ہماری سیاست میں ایسے ہی چلتے رہنا ہے؟ دیکھیں آج عدالتی کمیشن آپ بنا لیں, آپ ان سے گارنٹی لے لیں کہ آپ اس عدالتی کمیشن کو مانیں گے. آج تو آپ عدالتوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, آپ تو آج ججوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. آپ عدالتی کمیشن کو مانیں گے, آپ کے لیڈر مانے گا, آپ کہہ دیں کہ ہم مانیں گے, پھر تو بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ پھر بھی کل نہیں آیا, پھر آپ بولیں گے یہ عدالتیں بھی بک گئی ہیں, جج بھی بک گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک اور میں آپ کے ادارے کی بات کروں, چیف الیکشن کمشنر کی میں بات کروں, یہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اس کو لگا رہے تھے تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آج ہی پڑی ہوئی ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اے آر وائی بلکہ, اور اب سنیے کہ اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو. اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آکے, میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے. جی کنڈی صاحب, میں نے دونوں سنوا دیے کہ بطور وزیر اعظم انہیں اعتماد تھا, ان کی چوائس اور انپٹ تھی, اور آج شرم آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ میں عہدہ دے دیں گے. دیکھیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت تو آپ نے دیکھا اور میں نے یہ کلپ ایئر وائی پہ دیکھا جو ابھی عالیہ صاحبہ نے بات کی ایئر وائی کی. اب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نون لیگ میں ان کو عہدہ دے دینا چاہیے. کل ان کے کچھ جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ شاید داماد ہیں سابق وزیر اعظم کے, سابق جو پرنسپل سیکرٹری تھے, ٹھیک ہے, سعید مہدی صاحب. تو میں سعید مہدی صاحب کے لیے میرا بڑا احترام ہے, ان کی فیملی کے لیے بڑا احترام ہے. ان کا بیٹا اس وقت چیف کمشنر بھی ہے اور چیئرمین جو ہے وہ سی ڈی اے بھی ہے, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے ان کے ساتھ بڑے احترام کا رشتہ ہے. تو وہ بھی تو آپ نے ہی ان کو چیف کمشنر اور دونوں عہدے دیے تھے, چیئرمین سی ڈی اینڈ چیف کمشنر بوتھ. کنڈی صاحب اس وقت کی حکومت نے یہ خود سے لگایا تھا چیف الیکشن کمشنر کو, اور خاص طور پر شیخ رشید صاحب نے جا کے انہیں کہا تھا, پرویز خٹک صاحب آن بورڈ تھے, اور ان کی تمام باتیں مان کے ان کو ایک اپ رائٹ بیوروکریٹ کے طور پہ لایا گیا تھا.
हमें तो आयशा ये ताने देते थे कि ये लोग तो आपने लीडर ऑफ द हाउस और पोजीशन लगाए, आप लोगों के लोग हैं, इसलिए जो है आप लोगों के लोग हैं, हम क्या करें। अब तो ये आपने लगाया था, आज आपको याद आ गया कि ये तो नून लीग का था। ये चीजें, ऐसी चीजें, ऐसे इदारों पे हमले ठीक है। करना ये इजाजत नहीं। आप इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग की सियासत खत्म हो ठीक चुकी है। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके पीटीआई को महसूस होता है कि तो नून लीग का कोई बंदा है। वैसे इनके साथ वही नहीं होगी जो आपके साथ चेयरमैन नैब के मामले में हुई, इनके साथ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के मामले में हो गई। तो आपके ख्याल में क्या वाकई वो नून लीग की तरफ से हैं? आप उन्हें कोई ओहदा देने जा रहे हैं क्या जमात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि अभी मैं आपके इंट्रो में भी बात सुन रहा था और अभी आपने वो इमरान अहमद न्याजी साहब की वीडियो भी सुनाई जिसमें वो इलेक्शन कमीशन की, वो कमिश्नर की वो मतलब तारीफें भी कर रहे थे जी, और उनके बड़े गुण गा रहे थे। बात असल में ये है, प्रॉब्लम असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि ये हुकूमत डे वन से जब बनी है तो ये वोट की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखती। ये जब हमारे इलेक्शन नहीं हुए थे उस वक्त भी इन्होंने अपनी बातों से और अपने बयानात से जो कि लीक आउट हुए, ये अपना प्लान जाहिर कर चुके थे कि ये वोट चोरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब ने इनका वो मतलब डिस्क्लोज की थी बात कि इमरान न्याजी साहब तो कहते हैं कि अदालतों से फैसले भी हमारे हक में आ जाएंगे और नवाज शरीफ जो है वो नाअहल हो जाएंगे और उनको जेल हो जाएगी, और वो सारी बातें आप जावेद हाशमी साहब की मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि उन्होंने क्या बयान दिए थे। और उस वक्त वो पीटीआई से अलग भी हो गए थे उसके बाद। फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद करके इलेक्शन चोरी की है। फिर आज जो बंदा भी इनको कानून की बात करेगा, कोई बंदा इनके साथ आइन की बात करेगा, ये बहस तो अलग है ना कि इन्होंने 3 साल में जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो मुल्क की माशी तबाही की है, जो मुल्क को सियासी इंतशार की तरफ ये लेकर गए हैं, वो चीजें अपनी जगह पर अलग है। लेकिन बिलखसूस जिस तरह से इनके वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी, किस तरह से बुरा भला कहा, और वो उसको अंडर प्रेशर करके, मुझे ये बताएं कितने साल हो गए? 7 साल। सर वैसे इदारों के साथ जो इस मुल्क में सियासी जमातों ने सलूक किया है, सभी इदारों के सरबराहान को बाकायदा पब्लिक प्लेसेस में, ड्रेसेस में सब ने ही बराबर का हिस्सा डाला है। सवाल आपसे ये है, पीटीआई फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी में कहती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग से मशरूत करती है, तो आप लोग भी अपनी तलाशी दें। भैया के वक्त आप सारे कहें कि ये हमारे खाते हैं, आप हिसाब किताब करें और हमें क्लियर करें, बात खत्म हो जाए। आशा, बात ये नहीं है। बात एक देखें ना, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता। अक्सर टीवी एंकर या हमारे जो साथी हैं वो जब बात करते हैं ना तो वो सबको मिक्स कर, भाई जिसकी जो गलत है वो गलत कहे, जो ठीक है वो ठीक है। सर आपकी फंडिंग की स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, अगर केस पड़ा है तो भी सुन लेना। जी कहिए। आप नहीं सारी सियासी पार्टी की इस तरह ना लपेड़े। अभी बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में। मुझे ये बताएं, 8 साल के करीब टाइम हो गया फॉरेन फंडिंग केस में, ये न्याजी एंड कंपनी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपती रही है कि नहीं छुपती रही है? फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हुआ? नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो अभी जाकर इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी। अगर इनको हमारी फंडिंग पर इतराज था तो ये उस वक्त ये भी 7 साल पहले चले जाते। अगर ये अकबर एस बाबर घर का भेदी लंका ढाए, इनके अपने घर का बंदा है जो उस एप्लीकेशन का कंप्लेनेंट है, और उसके ऊपर तो ये पार्टी नहल होगी, उसके ऊपर ये न्याजी एंड कंपनी और जो इसके अकाउंट होल्डर रहे जिनके साइनों से ये अकाउंट खुलते रहे, ये तो लाइफ टाइम नहल हो जाएंगे, पार्टी बैन हो जाएगी। और इस पार्टी के लोग कोई अपनी पार्टी का नाम बदल के और पार्टी भी नहीं बना सकेंगे। ये तो अब अगले चोर दरवाजों की प्लानिंग कर रही हैं। आप तो सिर्फ इस बात पर बहस कर रही हैं कि फॉरेन फंडिंग केस मिसाल के तौर पे क्या फैसला आएगा या क्या डिसीजन। दूसरी आपने बात की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हम बिल्कुल करवाने के लिए तैयार है। हमारा आज कर सर ये मैं नहीं कह रही कि पीटीआई का मुतालबा है, वो दरखास्त लेके चले गए उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। वो कहते हैं कि इन सब जमातों के एक ही महीने के अंदर सबको स्क्रूटनाइज किया जाए और सबकी क्लैरिटी की जाए। नहीं, ये इस तरह वैसे हो नहीं सकता। अदालती फैसलों का हम एहतराम करते हैं, अगर कोई अदालत डायरेक्शन देगी तो हम तो ये कहते हैं ऑफर हम करते हैं, चाहे आज कर लें, इनके साथ कर लें। लेकिन असूल की बात ये है
کہ ان ووٹ چوروں کو جن ڈسکا کے مقام کے اوپر یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رنگے ہاتھوں پکڑا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رنگے ہاتھوں ان لوگوں کو پکڑا اور ان کو لا کر عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا، ان کے ہاتھوں میں ووٹ چوری کا سرٹیفکیٹ، اس عمران احمد نیازی اور اس وقت کی جو حکومت تھی بزدار صاحب کی، وہ چیف منسٹر تھے، ان کے ہاتھوں ابھی بھی چیف منسٹر بزدار صاحب ہی ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس وقت بھی چیف منسٹر بزدار صاحب ہی ہیں، آپ لوگوں کا حلف نہیں ہونے نہیں بزدار ہے یا نہیں ہے، وہ دل کے وہی ہیں چیف منسٹر، اچھا ہے ان کے لیے، لیکن چلے بہرحال وہ ہو جائے گا۔ اب بھی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جس طرح سے قومی اسمبلی میں کیا گیا، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو سونے کے تمغے پہناتے جو انہوں نے قانون توڑا اور آئین توڑا؟ یہ کیا ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے، یہ بنی گالا کا گھر ہے جس پر ان کا قانون چلے گا؟ پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ عالیہ صاحبہ، یہ چیف الیکشن کمشنر کی جب اپوائنٹ کیا گیا بڑے مطمئن تھے، آپ لوگوں کو اعتماد تھا، ساتھ وہی ہوئی جو یہ اپوزیشن میں تھے تو کہتے رہے، چیئرمین نیب جو ان کے ساتھ کر رہا تھا، آپ لوگ وہ چیف الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا پریمپٹیو میئر لیتے ہوئے ڈیسپریٹ قسم کی اس وقت پالیٹکس کرنے کی کوشش میں ہے؟ 7 تاریخ کو مراسلہ آتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں، آج گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بتایا نہیں گیا، وزیر مملکت برائے خارجہ کہہ رہی ہیں کہ امیڈیٹلی بتا دیا گیا تھا قریشی صاحب کو۔ چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے تو بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ کوئی بین نہ ہو جائے، جماعت نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ تو خیر جب فیصلہ ہے کہ تب کی بات ہے، تو آپ لوگ اس لیے پہلے سے ہی چیف الیکشن کمشنر اور ادارے کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عائشہ، سب سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ گورنمنٹ میں ساری 12 پارٹیاں اکٹھی بیٹھی ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ ایک نمائندہ گورنمنٹ کا بٹھا لیں، ایک اپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف ہے، 1 to 1 ہم ان کا مقابلہ کر لیا کریں، یعنی یہ مل کے کھاؤ، ملک کو لوٹو، لیکن یہاں آ کر الگ الگ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کیوں کرتے؟ صرف ایک سیکنڈ، اب تو ان کا انتخابی اتحاد ہونے لگا ہے، اب تو یہ مل کر کھائیں گے، رج کے کھائیں گے، پورا لوٹ کے کھائیں گے، ان کو ایک کو بلا لیا کریں، ہم پورا مقابلہ کریں گے۔ اب آگے آ جائیں، جو یہاں پر بات ہو رہی تھی، مجھے سنایا جا رہا تھا اداروں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ میمو گیٹ کے مجرمان مجھے آج اداروں کی بالادستی کا لیکچر دے رہے تھے، ڈان لیکس کے مجرمان مجھے ابھی سبق دے رہے تھے کہ مجھے اداروں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، یہاں پر بیٹھ کر اداروں کے تقدس کی بات کر رہے تھے، یعنی ہر وہ مورا جو میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، یہاں پر بیٹھ کے اس پارٹی اور اس لیڈر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے کہ عمران خان ضروری نہیں ہے لیکن یہ فوج اس ملک کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ان کی اس بات کا جواب تھا، اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ واضح ہو گیا ہے، جس کسی نے بھی عمران خان کو نکالنے کی کوشش کی ہے نا، اس نے اس ملک کے ساتھ غداری سے بھی بڑھ کر وہ کیا ہے، کیونکہ جو نفرت آج اس عوام کے اندر، جو غم و غصہ آج اس عوام کے اندر اداروں کے بارے میں نا، یہ تو نہ اجت دیول کر سکا، نہ مودی کر سکا، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی، میں کہتی ہوں، مورخ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا۔ عمران خان کو چھوڑ دے، ہمارے اقتدار کو چھوڑ دے، آج ملک کی سلامتی داؤ پر لگ گئی ہے۔ اب آ جائے، انہی کی چھوٹی وزیر تھی، میرے بھائی بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی سے، انہی کی چھوٹی وزیر کا ذرا میں بیان بتا دوں۔ انہوں نے کہا اگر میں بھارت کے سفیر کو کہوں جب تک مودی اقتدار میں انڈیا سے تعلقات ٹھیک نہ ہونا ممکن نہیں ہے تو کیا یہ مداخلت ہے؟ میں مان لیا ہے نا بی بی، آپ کی ساری باتوں کو مان لیا، تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، مراسلہ تو یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ رہتا ہے تو ہم تم لوگوں کا وہ حال کریں گے، تم غلاموں کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے اور تم لوگوں کو اٹھنے نہیں دیں گے، جبکہ اگر وہ چلا جاتا ہے، یہ جن کو بھکاری کہہ رہے تھے، تب آپ کا خون کیوں جوش نہیں مارا تھا جب شہباز شریف جو آپ کا پارٹنر ان کرائم ہے وہاں پر بیٹھ کے پوری قوم کو بھکاری کہہ رہا تھا؟ میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ میرے عوام کو یہ کیوں کہا گیا کہ تم غلام ہو، یہ کیوں کہا گیا کہ غیر ملکیوں کی ڈکٹیشن، ہم تو کھڑے ہی اس کے اگینسٹ ہوئے تھے کہ ہم غیر ملکی ڈکٹیشن نہیں کریں گے، اور یہی بات ہوئی کہ عمران خان کو نکالا گیا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ نے سنی تھی میری بات جس پر آپ نے اتنا زیادہ بھکاری کس نے کہا تھا؟ پوچھ، اب آپ اپنی باری پہ ضرور بولیے گا، میں جو بات کر رہی ہوں، اب میں نہ آپ لوگوں کے لیڈران کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں تو مراسلے پہ بات کر رہی ہوں،
اور میں مراسلے پہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو عوام ہے، جو غلام عوام ہے جس کو آپ بھکاری کہتے ہیں، یہی تو دو نظریوں کی جنگ ہے اس وقت. ایک نظریہ کہتا ہے کہ ہمارا مائی باپ امریکہ ہے، اور ہم کہتے ہیں عالیہ صاحبہ اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں یہ سب کچھ ہے، اور امریکہ کا نام لے کے سب نے سیاست کے سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جب قریشی صاحب کو امیجیٹلی مراسلہ مل گیا تھا تو قریشی صاحب نے امیجیٹلی ڈیمارش کیوں نہیں کیا؟ کس بات کا انتظار کیا گیا؟ عائشہ میری ایک بات سن لیں. آن ایئر ابھی پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی. آن ایئر سب کو پتا چل جائے گا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا خود مختاری کے لیے. سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا گیا ہم آپ کو خط دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں نا وہ خط، ہم غلط تھے، ہمیں پکڑتے. اس کے بعد جب یہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے وہاں پر کہا کہ یہ ملک کے اگینسٹ سازش ہے، تو آپ نے پورا ایک ہفتہ سو موٹو لیا. آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ختم کیا ہے، لاؤ وہ خط مجھے دکھاؤ. اس کے بعد جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کر رہی ہے، ڈیمارش کر رہی ہے، تو اس کے بعد ان کو بلایا گیا، دونوں پارٹیز کو بلایا گیا. نہ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں. عالیہ صاحبہ میں آگے بڑھوں گی کنڈی صاحب کی جانب. عالیہ صاحبہ نے کافی ہو گیا اس کے اوپر، بات سن لیں، میری بات سن لیں. میرے دونوں بھائی محب وطن ہوں گے، لیکن وطن ہوں گے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ جب ہم بلا رہے تھے تو ان میں سے کوئی نہیں آیا. عالیہ صاحبہ بات یہ ہے کہ آپ ورکنگ ٹرمز میں تھے ہی کب اپنی اپوزیشن کے ساتھ؟ نہ ورکنگ ریلیشن میں آپ بینگ اپوزیشن ہے، نہ ورکنگ ریلیشن میں آپ بینگ گورنمنٹ ہے. میں نے آپ سے سی کا بھی پوچھا، آپ خودداری خود مختاری کی بات کرتے ہیں، بٹ آپ انڈیپینڈنٹ ادارے کو اپنے قانون کے مطابق کام ہی نہیں کرنے دیتے، وہ عدلیہ ہو یا CEC ہو. یہ اقتدار کی بات نہیں تھی، یہ سیاست کی بات بھی نہیں تھی، یہ پاکستان کی بات. چلے میں کنڈی صاحب صحیح کہہ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتدار کی نہیں، یہ سیاست کی بات نہیں ہے، خودداری اور خود مختاری کی بات تھی جو اس ملک میں پہلی بار سٹینڈ لیا گیا، اس سے پہلے نہیں کبھی لیا گیا. یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ جب انڈیا کے حوالے سے جب میٹنگ ہو رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ان کا عمران خان میٹنگ میں کیوں موجود نہیں تھا؟ اس وقت بھی تو یہ میٹنگ میں موجود نہیں تھا. اب جب اس کو اپنی جان کی پڑ گئی، پھر کہہ رہے میرے ساتھ سارے ہو جائیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ 176 172 جتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غدار وطن ہیں بقول آپ کے، اگر ان کے اوپر الزام ثابت ہوتا ہے تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں. اگر نہیں ہوتا، جو شخص آج ملک کو گمراہ کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، اور جو ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر غلط بیانی کی ہے، چاہے وہ اسپیکر ہے اور ڈپٹی اسپیکر ہے یا وزیر ہے، پھر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں آج آپ کے فورم سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. آپ کے لیے عدالتیں فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے. آپ کا وزیر اعظم جو تھا ماضی کا، وہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے کشکول اٹھایا، میں نے بھیک مانگی تو میں جو ہے خودکشی کر لوں گا. سب سے بڑا پاکستان کا کشکول عمران خان نے اٹھایا تھا، وہ بھکاری بن کے پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی گھڑیاں، اپنی چیزیں بیچ کے. پرسوں ایک بہت بڑا جھوٹ کہ میں نے اپنی گھڑی بیچ کے بنی گالہ کی سڑک بنائی. اس سے بڑا جھوٹ اس صدی میں کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف اور چودھری نثار عمران خان سے ملنے جا رہے تھے، عیادت کرنے گئے تھے 2013 میں، اس وقت جو ہے انہوں نے آرڈر کیے تھے ایز اے پرائم منسٹر کہ یہ جو کسی برج ہے اور روڈ کو بنایا جائے. اس وقت یہ بنا تھا، اور یہ کہہ رہے میں نے گھڑی بیچ کے وہاں پر روڈ بنائی ہے. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے. آج جو صدر پاکستان جو کہ ابھی صحتیاب ہو چکے اللہ کے فضل سے، اور میری دعا ہے کہ وہ صحتیاب رہیں، آج انہوں نے ایکشن لیا ہے کہ توشہ خانے کا ریکارڈ کیوں آپ نے دیا ہے؟ کیونکہ اس میں عمران خان نے چوری کی ہے، اس لیے ریکارڈ آپ چھپا رہے ہیں. دیکھیں تلاشی تو آپ کو دینی پڑے گی، چاہے آپ زبردستی دیں، چاہے آپ اب جہاں پر فورن فنڈنگ کی بات آ گئی، فورن فنڈنگ پہ آپ کہتے ہیں میں تو چور ہوں، میری چوری کیوں پکڑ رہے ہو؟ ان کی بھی تلاشی لو. بالکل ہم سے جب بھی الیکشن کمیشن نے جو چیزیں مانگی ہیں، جو کاغذات مانگے ہیں، ہمارے لائرز نے، ہمارے جو لوگ وہاں پر ڈیل کر رہے ہیں، ہم نے اپنے سارے جو ہے کاغذات جمع کرائے ہیں. ہمارے اوپر اپنے پارٹی کے کسی بھی بنیادی رکن نے کوئی الزام نہیں لگایا، کیس نہیں کیا. آپ کے اوپر آپ کے پارٹی کے بنیادی رکن نے الزام لگایا، آپ کے اوپر کیس کیا، آپ کو کہا کہ آپ نے دشمن ممالک سے فنڈنگ لی ہے اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے. آپ کا اپنا گھر کا بھیدی آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا. تو اس پہ آپ دیں تلاشی. آپ کیوں، اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ لوگوں نے کوئی غبن نہیں کیا، آپ لوگوں نے کوئی چوری نہیں کی، آپ لوگوں نے ملک دشمن سے کوئی پیسے نہیں لیے، تو پھر تلاشی لینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر جائیں بولیں ہماری تلاشی لیں، ہم تیار ہیں تلاشی لینے کے لیے. ایسی باتیں نہ کریں. اور میں ابھی دوبارہ ان الفاظ کو
کہ آپ اپنی عوام کو اگر یہ الفاظ استعمال کریں جو آپ غلط لگوا دیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام کے اوپر یہ الفاظ استعمال، جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آپ ان کو انفلوئنس. سب سے بڑا بیکاری تو ہمارا وزیر اعظم تھا ماضی کا، جہاں جہاں جا رہا تھا بھیک مانگ رہا تھا کہ یار دے مجھے فنڈ، یہ کریں. انہوں نے تو کہہ رہا تھا کہ میں پہلے دن ہی 200 ارب ڈالر لاؤں گا یا 200 کروڑ ڈالر لاؤں گا، اور ایک کوئی منہ پہ ماروں گا، دوسرے کے منہ پہ ماروں. کدھر گئے مارنے والے کے؟ آج آپ دیکھیں، آج آپ نکالیں کہ ملک کو کہاں پر چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے ہیں، اور اب باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کھڑے ہو گئے. اداروں کے خلاف آپ کے لیڈر نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کیا باتیں نہیں کی. چلیں وہ کلپس ٹی وی پہ پتہ چل جائے کہ ان اداروں کے متعلق آپ کے لیڈر نے کیا کیا باتیں کی ہیں. آج بڑے شرفا بن گئے ہیں کہ ہم تو اداروں کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں. آج آپ نے اداروں کے خلاف جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، آپ اپنے فوج کے خلاف جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ چیزیں چھپنے کی نہیں ہوتی. آج آپ حکومت میں نہیں ہے، آپ کو کرسی سے اتنا لگاؤ ہے، آپ کو کرسی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اپنے فوج کو، اپنے اداروں کو آج آپ جو ہے بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کنڈی صاحب، میں آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات. بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، مقصد کچھ سیاسی فیوچر سیٹلمنٹ تھی یا ابھی حالیہ گورنمنٹ کے دوران کے فیصلے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف کو اقتصادی اور خارجہ امور کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے، صرف الیکشن ریفارمز تک محور فوری الیکشن کرائے جائیں گے. پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، چیئرمین بلاول صاحب یہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور یہ ٹرانزیشن جو ہوا ہے اس کے اوپر وہ گئے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر سے ملنے کے لیے. نواز شریف صاحب اپنے پارٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے وہاں پر ان کو مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ، ان کو مبارکباد دی ہے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پہ، اور اس عدم اعتماد کی کامیابی کے اوپر. اور فیوچر کے حوالے سے بات چیت ہوئی. فیوچر کے حوالے سے یہ بات چیت ہوئی کہ ہمیں، جیسے لنڈن ایک تاریخی شہر ہے جہاں پر محترمہ شہید اور نواز شریف کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہم چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جائیں، ہم چارٹر آف ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اقتدار آتا رہے گا، حکومتیں آتی رہیں گی، کبھی ہم ہوں گے، کبھی کوئی اور ہوگا، کبھی کوئی اور ہوگا، لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں چارٹر آف پراسپیرٹی کے لیے چارٹر آف ریکنسیلیشن کی طرف جانا پڑے گا. اور ہم اسی لیے چیئرمین صاحب گئے تھے. اور پی ٹی آئی کون ووٹ کریں گے صاحب، دعوت دیں گے؟ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو، ہم بالکل دعوت دیں گے. ہم ریکنسیلیشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہم اس پہ نہیں بلیو کرتے کہ ہم نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، ہم نے کسی ساتھ گلے نہیں ملانا. یہ پاکستان کے لیے ہم ہر پارٹی کو، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں، ہم اس کو دعوت دیں گے چارٹر آف ریکنسیلیشن کے لیے، چارٹر آف پراسپیرٹی کے لیے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. علی گڑھ بلوچ صاحب، معاملات تو بہت سے ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے اب، کیونکہ توشہ خانہ کا معاملہ بھی ہے، یہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کا بھی ہے. لیکن آپ سے صرف سوال اب کر لیتے ہیں. پنجاب میں حکومت تو بن چکی آپ لوگوں کی، وزیر اعلیٰ اب تک اوتھ نہیں اٹھا سکے اور منحرف اراکین کا بھی معاملہ ہے. اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور یہاں آپ کی حکومت بننا مطلب مستقبل کا الیکشن بھی اسٹیک پر ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے تمام دوستوں کو ٹائم دیا ہے اور مجھے کم ٹائم دیا، تو اب آپ کہہ رہی ہیں ٹائم کوئی نہیں ہے باقی. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی میں گفتگو سن رہا تھا. دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ٹاک شوز میں آتے ہیں، پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں، جس طرح سے آپ بول رہی ہیں، جن کا مقصد صرف جھوٹ بولنا ہے، جس طرح سے جن کو ہم بولتے ہیں نا کرائے کے ترجمان. ظاہر ہے جو پراپر الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، ان کا کچھ اسٹیٹ پہ ہوتا ہے، انہوں نے عوام میں جانا ہوتا ہے. آج اگر میں ٹاک شو پہ کوئی بات کروں گا تو نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں موجود ہیں نا، پھر وہی بات. ہم نے اپنے حلقوں میں بھی جانا ہوتا ہے، جو لوگ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اسپیشل سیٹس کے اوپر بندہ آ کے پھر میڈیا پر بیٹھ کے جس طرح سے مرضی بندہ، تو پھر اسپیشل سیٹس پہ تو آپ کی جماعت میں بھی لوگ ہوں گے، وہ بھی اسی طرح شوز میں بیٹھتے ہیں نا. بلوچ صاحب دیکھیں، رسپیکٹ تو کریں پینل پر ایک دوسرے کی، آپ لوگ یہ نہ کریں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس بندے کا نام عمران احمد نیازی ہے، وہ پاکستان کے کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتا. وہ صرف اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ووٹ چوری کروں اور ووٹ چوری کر کے مجھے اقتدار دو. اقتدار میں آنے کے بعد میں اس پاکستان کو دونوں نہیں، چاروں ہاتھوں کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ بھی لوٹوں. کوئی احتساب کا ادارہ، کوئی انگلی میری طرف نہیں اٹھنی چاہیے اور مجھے فری ہینڈ بھی دینا چاہیے. میرے جتنے سیاسی مخالفین ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹے کیسوں میں نہ صرف جیلوں میں بند ہو بلکہ ان کو سزائیں بھی سنائی جائیں اور ان کو کیا جائے. اور اس کے بعد اگر یہ اتر جائے تو پھر یہ کہے گا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ فلاں ملک کی سازش. بھائی تمہارے خلاف کو سازش کرے گا؟ تم نے بتاؤ کہ تم نے نواز شریف کی طرح کوئی دھماکہ کر دیا اٹھنی،
کہ جس کی وجہ سے کوئی تمہارے خلاف امریکہ کو تم سے خطرہ تھا کہ اس نے سازش کرنی تھی. بھائی 72 سالہ تاریخ میں کشمیر کا پہلی دفعہ سے ایسا ہوا جو کچھ ہوا وہ عمران احمد نیازی نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے سرنڈر کیا, جس کی وجہ سے انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا. اس کو پوری دنیا بھی جانتی ہے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھی اس بات کو جانتی ہے. پھر اس کے بعد ایک بندے کی اخلاقی اقدار یہ ہے, مطلب تم اربوں روپے کھا رہے ہو. ظاہر ایک پرائم منسٹر ہے, جب وہ اپنی ٹیم سے مل کر منظم کرپشن کرتا ہے, پھر وہ کورونا کا فنڈ بھی کھا جاتا ہے, پھر وہ چینی سر آپ کی اور حکومت آٹے ہے نا, کو یہ سب سامنے لے کر آئیں, صرف الزامات یہ تو ہم بھی کہتے رہے, آپ سامنے لائیں یا کیسز بنائیں. جی عائشہ ہم کیسز بنائیں گے, میری بات پلیز نہ کاٹے. جس طرح سے آپ نے ان کو ٹائم دیا مجھے بات تو کرنے دینا کم از کم. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اربوں روپے ادویات میں سے کمیشن کھایا, آپ کو پتہ ہے عامر کنی کا نام مشہور ہوا, فورن فنڈنگ کیس میں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے, اب انشاءاللہ اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. انڈیا کے یہ ذرا محب وطن کی سنے داستان. انڈیا کے اکاؤنٹس اس محب وطن نے کھولے ہوئے تھے. اس محب وطن نے اسرائیل کے ساتھ ناجائز فورن فنڈنگ لی ہے, جو محب وطن عمران احمد نیازی ہے, جس کے خلاف سو کارڈ سازش ہو گئی ہے. اور جاتے ہوئے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کی گھٹیا ترین کرپشن توشہ خانہ کیس کہ ملک کے وہ تم ہار اور گھڑیاں چرا کر دکانوں پہ بیچنے چلے گئے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ مطلب ہے کوئی کچھ بندے میں ہوتا ہے, پرائم منسٹر لیول کا بندہ اگر کرپشن بھی کرے تو 15-16 کروڑ روپے. توشہ خانہ سے مستفید تو سبھی حکومتیں ہوتی رہی ہیں, کون نہیں ہوا؟ نہیں, اور خود ریفرنسز تو انہوں نے بنائے ہیں پچھلی حکومتوں کے اوپر بھی. نہیں بالکل آپ نے بڑی جائز بات کی ہے. مجھے ذرا 72 سالہ تاریخ میں بتا دیں کہ چیزیں کسی نے لے کر جا کر پھر ادھر بازاروں میں بیچی دی. سر میں تو کہتی ہوں کہ حکومتوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو تحفے مل رہے ہیں, وہ کوئی بھی کیوں خریدے؟ آپ لوگ جیبوں سے تھوڑی دیتے ہیں, ٹیکس کے پیسے سے عوام کی جواب میں تحفہ جاتا. جی میں آ رہی ہوں عالیہ صاحبہ. جس بندے نہیں, ویسے عالیہ صاحبہ کی طرف آپ کیسے جائیں گے؟ اب تو ہمارا ٹائم ہے, اب تیسری ٹرم تو نہیں آپ لے سکتے. نہیں وہ رسپونڈ تو کریں گی نا, ڈبل ہو گیا ہے نا, آپ حکومت میں ہیں, بلوچ صاحب حکومت میں وہ ویسے ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ دو لوگ ہیں, آپ حکومت میں ہیں, وہ اکیلی ہیں, خاتون ہے, تھوڑا ٹائم دیں. اب آپ حکومت کا حصہ ہے, اب آپ صبر کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو. آپ اب عالیہ کا چلیں آپ مکمل کریں, بلوچ صاحب مکمل کریں, میں عالیہ کا پوائنٹ لے لوں. ٹھیک ہے, عمران احمد نیازی سے اتحادی کیوں الگ ہوئے؟ چلیں پوچھتے ہیں. بھائی ہو گئے, اب آپ حکومت بن گئے, سکون کریں. اکیلا لوٹتا تھا, میں پوچھتی ہوں کیوں الگ ہوئے؟ ہر چیز لوٹ کر یہ کھا گئے. جی ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں. اپنی پارٹی کی ٹکٹیں تک یہ بیچتا رہا اور بیچ کے لوگوں. چلیں عالیہ جواب دیں گی اس کے. بھی کھاتا رہے. عالیہ صاحبہ فرمائیے گا کیوں آپ کے اتحادی اتنا خفا ہوئے اور کون سی ٹکٹیں پیسے لیے گئے؟ جی فرمائیے. عائشہ میری ایک بات سن لیں, بس مختصراً آپ رسپونڈ کر دیں. $70 کا ایک $70 ملین کا ایک تعلیمی آیا تھا مشیل اوباما نے, وہ کہاں گیا؟ وہ تک یہ لوگ لے گئے, مرسیڈیز اپنے گھر لے گئے بغیر کسی رولز آف پروسیجر کے. میں اس پر بھی نہیں جانا چاہتی, میں تو صرف اتنا پوچھ رہی ہوں 204 ملین میں میرا ملک بیچ دیا. یہاں پر ان سے 2 کروڑ کی گھڑی کا یہ حساب کتاب کر رہے ہیں. یہاں جن کے جو ہیلی کاپٹروں پر دہی بھلے جایا کرتے تھے, لاہور سے کبھی مری اور مری سے کبھی آگے تک, وہ بھی آج ہیلی کاپٹروں کا حساب لینے لگے. سب تبدیلی تو لے کر آئے. سن لے یہ یہاں پر تو پھولوں کی پتیاں تک ان کی ہیلی کاپٹر سے پھینکی جاتی تھی. تو اس لیے ان سے کہیں اب آپ حکومت میں ہیں, اب آپ الزامات کی سیاست نہ کریں, میڈیا نہ کھیلیں, جائیں عدالتوں کا رخ کریں, نیب کے پاس جائیں, کیسز بنائیں. یہ تو بات یہ ہے. اب دوسری بات, انہوں نے کہا ووٹ کی عزت کا نعرہ لگانے والے, RTS بٹھانے والے. ہم یہ 140A کے تحت یہ پورے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات سے بھاگ گئے. اب بتائیں کس نے آئین کی دھچیاں اڑائی ہیں. اور آخر میں آپ کو بتا دوں, ایسے کرنے سے پہلے امریکی اجازت لینی ضروری ہوگی. تو جب میں صرف یہ کہوں گی کہ امریکی آقا کی آشیرواد سے سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ تو پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے. ٹھیک ہے, میں بڑی معذرت چاہوں گی, پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا. عالیہ حفظہ, ملک صاحبہ, فیصل کریم کنڈی صاحب, علی گورا, بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. اور بات یہ ہے دراصل جو کنڈی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کر بات کی جائے, چارٹر آف پراسپیرٹی اور اکانومی کی بات کر رہے تھے کہ مستقبل میں سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور ملک کے فیصلے بہتر طور پر لے سکیں, نہ کہ الزام کی سیاست جاری رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.